घुंघरूओं की झनकार, ढोल की थाप और धीमे सुरों में बजते गीत शहर की इस मखसूस गली में एक अजीब सा समा बांधे हुए थे। गुलाब के फूलों और तेज कलोन की खुशबू फिजा में एक साथ घुलते फिजा को इस कदर मुअत्तर बना गई थी कि हर झोंके के साथ तेज खुशबू नाक के नथनों से टकरा रही थी। अपनी जीरक निगाहों से चारों जानिब देखते वो कोठे में दाखिल हुआ था, जहां मौजूद बाई उसे देखते ही मुस्कुरा दी। बोले, सेठ, आज इस कदर इतनी जल्दी आना कैसे हुआ? अभी तो महफिल शुरू होने में काफ़ी देर है। मुकाबिल के बैठते ही बाई ने एक अदा से बात का आगाज़ किया। पिछले 1 माह से ये शख्स रोज़ रक्स के औकात में कोठे पर कदम रखता था और चंद मिनटों में ही रक्कासा को पैसों की बारिश में तोल देता था। आज कोई और मकसद मुझे यहाँ खींच लाया है रेशमा बाई। गंभीर लहजे में उसने अपनी ज़ात का आगाज़ किया। बाई उसकी बात समझते गहरा मुस्कुरा गई। उसने आज तक किसी रक्कासा को हाथ तक नहीं लगाया था। आज ज़रूर वो किसी रक्कासा को अपनी क़ुर्बत का शर्फ बख्शने वाला था। बोले, हुजूर, आपकी खिदमत में किसे पेश करूं? पान खाते वो अपने बालों की लट को उंगली में लपेटते गोया हुई। हुसन आरा। मुकाबिल के नाम लेने की देर थी कि रेशमा के चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई। वो टेक छोड़े उसकी जानिब मुतवज्जे हुई। कोई और चुन ले, हुसन आरा नहीं। रेशमा के लहजे में कोई गुंजाइश नहीं थी। मुकाबिल के माथे पर बल नमूदार हुए। मुझे हुसन आरा ही से मुलाकात करनी है। हुसन के काफ़ी चर्चे सुन रखे हैं मैंने हुसन आरा के। अब तो दिल फ़कत उसका ही तमन्नाई है। रकम बोलो बाई, जितनी बोलोगी उतनी मिलेगी। मुकाबिल का अंदाज सर था। बाई की निगाहों में पैसों की लालच के साथ साथ एक अनजाना सा खौफ भी जगह बना गया था। पैसों की बात नहीं है सेठ, वो जासिब लगारी की मंजूर नज़र है। अगर उसे पता लग गया तो कहर ढा देगा। बाई का लहजा पुरखौफ था। जासिब लगारी सुनते ही वो झुरझुरी सी भर गई। मुकाबिल की आंखें ये नाम सुनते अजब तासुरात से पुर हुई थी। बताएगा कौन? ये बात तो हमारे दरमियान रहेगी। कई नोटों की गड्डियां बाई के आगे फेंकते वो संजीदगी से गोया हुआ। हुसन आरा, वो बता देगी। पैसे तो बाई की कमज़ोरी थे, वो मुकम्मल तौर पर आमादा ना सही, लेकिन अब साफ इनकार भी नहीं कर रही थी। उसकी फ़िक्र छोड़ो, वो नहीं बताएगी किसी को। सिर्फ चंद पल उसकी खूबसूरती महसूस करूँगा और चला जाऊँगा। अपनी जगह से उठते वो सर्द लहजे में गोया हुआ। बाई खामोश रही। क्या कहती? पैसे उसकी ज़बान पर ताला जो लगा गए थे। जा सबीहा, ले जा सेठ को हुसन आरा के पास। वो पास खड़ी लड़की को बाई ने हुक्म दिया। उसके हुक्म की तामील करते वो मुकाबिल को लिए उस कोठे के आलीशान कमरे की जानिब बढ़ गई। भीगे बालों को तौलिए से रगड़ते वो अपनी आंखें मूंदे धीमी आवाज़ में गुनगुनाती वॉशरूम से बाहर निकली थी। इस बात से अक्सर अनजान कि उसके कमरे में कोई दूसरा वजूद बैठा बड़ी फुर्सत से उसे निहार रहा है। कमरे में फैलती मर्दाना कुलून की खुशबू नाक के नथनों से टकराते उसे चौंका गई। लबों की हरकत थमी, बालों में गर्दिश करते हाथ भी साकिन हुए। घनेरी पलकों की झालर उठाए उसने सब्ज निगाहों को बेपर्दा करते सामने सोफे पर बैठे शख्स को देखा। सब्ज आंखें हैरत और ताज्जुब के सबब फैली। सोफे पर बैठा शख्स सुर्ख निगाहों से उसे देख कम और घूर ज्यादा रहा था। कौन हो आप? अंदर कैसे आए? किसने आपको इजाज़त दी अंदर आने की? हुसन आरा बर्क रफ्तारी का मुजाहरा करते बेड पर रखा अपना दुपट्टा अपने वजूद पर डाले यके बाद दीगरे कई सवालों की बौछार कर गई। मुकाबिल की सी आंखें मुस्कुराई थीं। अपनी जगह से उठते वो हुसन आरा की जानिब बढ़ने लगा। रुक जाएं वहीं। कौन हैं आप? जानते भी हैं किसके कमरे में आए हैं? हमने कहा दूर रहें हमसे। वो अपनी जानिब बढ़ते उसके कदमों को महसूस करते पीछे की जानिब कदम बढ़ाते मुसलसल उससे सवालात करते उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जानता हूँ किसके कमरे में आया हूँ। हुसन आरा है नाम आपका। मरूब व मगलूब कर देने वाली आवाज़। हुसन आरा की हथेलियाँ पसीने से नम हो गई। पीछे दीवार थी और आगे चट्टान की मानंद वो खड़ा उसकी फरार की तमाम राहें मुस्तरद कर गया था। हुसन आरा की आंखों में बेबसी के सबब तैश आ समाया था। सब्ज आंखें उठाए उसने मुश्तइल अंदाज में मुकाबिल की स्याह आंखों में देखा। घने स्याह बालों को जेल की मदद से सेट किए स्याह आंखों में संजीदगी और मुस्कुराहट का अंसर लिए तीखी नाक और उनाबी लब जो घनी दाढ़ी मूंछों तले तकरीबन गायब ही थे। ये शख्स हुलिये से उसे अजीब व गरीब मखलूक मालूम हो रहा था।
لیکن آنکھوں میں ایسا کچھ تھا جو حسن کو لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ جب نام جانتے ہیں تو یہ بھی جانتے ہوں گے جاذب لغاری کی منظور نظر ہیں ہم، پھر جرت کیسی کی اس کمرے میں قدم رکھنے کی؟ اشتعال انگیز لہجے میں وہ غرائی، مقابل کی بھویں داد دینے والے انداز میں ریز ہوئیں۔ ایک یہی بات تو مجھے یہاں تک کھینچ لائی ہے، جاذب لغاری کی منظور نظر، یا یہ کہوں کہ جاذب لغاری کا وہ ہرا طوطا جس میں اس کی جان قید ہے۔ حسن آرا کے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے وہ سرد لہجے میں پھنکارا، کون ہے آپ؟ اس شخص کا لہجہ دیکھ وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ یہ جو کوئی بھی ہے اس کی نیت اور ارادے کچھ اور ہے۔ یہ جاننا ضروری نہیں، ضروری تمہاری جان ہے۔ اگر اپنی جان کی خلاصی چاہتی ہو تو مجھے جاذب لغاری کے متعلق جو کچھ جانتی ہو اس سے آگاہ کرو۔ پلکیں جھپکنے تک کی دیر تھی اور وہ حسن آرا کی کلائی جکڑے اس کی کمر سے لگاتے، اس کی پشت پر اپنی جانب کرتے، دوسرے ہاتھ میں گن تھامے اس کے ماتھے پر رکھ گیا۔ حسن آرا سہم اٹھی۔ یہ سب اس قدر اچانک ہوا کہ کئی پل وہ ششدر تھی، سب سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی۔ موت سے ڈرتے وہ ہیں جنہیں زندگی سے محبت ہے، ہمیں تو ویسے ہی اپنی موت کا انتظار ہے۔ مار لیجئے بے شک، لبوں پر زخمی مسکان لیے وہ عام سے انداز میں گویا ہوئے، لیکن سب نگاہوں میں ایک دم امڈ آنے والی نمی ایک اذیت سے پر داستان سنا رہی تھی۔ لفظوں کے جال بننا بند کرو، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ آخر منظور نظر ہو اس کی، کئی رازوں سے واقف ہوگی۔ مقابل نے لفظ چباتے ہوئے ادا کیے، اور بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ حسن آرا کے سوال نے مقابل کو گہری خاموشی کی نظر کیا تھا۔ رہائی، سرد لہجے میں یک لفظی جواب دیا، ہمیں اس زندان سے رہائی چاہیے۔ حسن آرا مسکراتے ہوئے بولی۔ مقابل کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے، زیادہ مت سوچیں، ہم جانتے ہیں آپ کوئی عام آدمی نہیں، جاذب لغاری کا پتہ کرنے یا تو اس کو دشمن آ سکتا ہے یا پھر اس ملک کا کوئی وفادار سپاہی، اور دونوں ہی مجھے اس زندان سے بآسانی نکال سکتے ہیں۔ حسن آرا اپنی کلائی پر مقابل کی گرفت سخت ہوتی محسوس کرتے، درد برداشت کرتے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، ہم آپ کو جاذب لغاری کے متعلق سب بتانے کو تیار ہیں، لیکن آپ بدلے میں ہمیں یہاں سے آزادی دلوائیں گے۔ حسن آرا نے صلح جو انداز میں معاملے کو سنبھالا، مقابل نے گرفت ہلکی کرتے اسے آزاد کیا۔ حسن آرا پلٹتے گہرا سانس بھر گئی، کوئی ہوشیاری نہیں، ورنہ تمہیں جان سے مارنے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا، حارب نے اسے وارن کیا۔ حسن آرا سر جھکا گئی، تمہارا اس قدر جلدی مان جانا کئی شکوک و شبہات کو زندہ کر رہا ہے۔ جاذب لغاری کی محبت کے بڑے قصے سنے ہیں کہ ایک رقاصہ سے دل لگا بیٹھا ہے، اور اب تم اس کے خلاف جانے تک کو تیار ہو۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، عورت میں وفا نہیں ہوتی، مقابل نے طنز کیا۔ حسن آرا کی سبھی پیشانی پر بل نمودار ہوئے، اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ غلط کہتے ہیں لوگ، عورت ہی وفا کا پتلا ہے، بات یہاں ساری دل کی ہوتی ہے۔ عورت جس شخص کو دل میں بسا لے اپنی آخری سانس تک اس کی وفادار رہتی ہے، اور عورت کے دل تک رسائی پانا ہر مرد کی بات نہیں۔ اس دل تک رسائی وہی مرد پا سکتا ہے جسے عورت اجازت دے۔ ہم جاذب لغاری کی منظور نظر بے شک ہیں، لیکن ہمارے دل تک ان کی رسائی ناممکن ہے۔ سلگتا ہوا لہجہ تھا حسن آرا کا، مقابل کی بات اسے مشتعل کر گئی تھی۔ اس کی اتنی محبت کے باوجود مقابل کا لہجہ بھی تپا ہوا تھا۔ بادشاہ چاہے پوری سلطنت پیروں تلے رکھ دے، اگر عورت کا دل ایک فقیر کے حوالے ہے تو وہ پوری سلطنت اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دے گی۔ ترکی بترکی جواب آیا۔ مقابل کے لبوں پر قفل لگا۔ آپ کون ہیں؟ آپ کو ملک کا وفادار سمجھوں یا جاذب لغاری کی طرح ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والا اس کا کوئی دشمن؟ حسن آرا اپنے بھیگے بالوں کو پشت پر پھینک دی، اپنے سینے پہ دھرا دوپٹہ صحیح کرتے سوال گو ہوئی۔ جاننے کا تجسس ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد جان جاؤ گی، لیکن ابھی محض اتنا جان لو کہ جاذب لغاری کی موت میرے ہی ہاتھوں لکھی جا چکی ہے۔ جاذب لغاری کا نام لیتے ہی مقابل کی سیاہ آنکھیں وحشت سے پر ہوئی تھیں۔ حسن آرا لب بھیجے خاموش ہوئی۔ کمرے میں خاموشی کا دورانیہ بڑھنے لگا، جس خاموشی کو توڑنے والی بھگدڑ اور چیخوں کی آوازیں تھیں۔ حسن آرا نے دروازے سے باہر آتی چیخوں کی آواز سنتے متحیر نگاہوں سے مقابل کو دیکھا۔ جلدی چلو، مقابل اس کی آنکھوں میں تیرتی حیرت نظر انداز کرتا اس کی کلائی جکڑے اسے کمرے میں موجود کھڑکی کی جانب بڑھا۔
और अगले चंद पलों में उस शख्स की गाड़ी में बैठी कोठे को आग की नज़र होता देख रही थी। गाड़ी लम्हा ब लम्हा दूर होती चली गई और कोठे में लगी आग शिद्दत पकड़ती चली गई। वो हैरत और इस्तेजाब में मुब्तला इस छोटे से घर को देख रही थी, जबकि सामने सोफे पर बैठे तीनों नफूस आंखों में हैरत और सताइश लिए उसकी जानिब टिकटिकी बांधे देख रहे थे और वो इन नज़रों से खाइफ हो रही थी। आप बहुत हसीन हैं, मुर्तज़ा के लहजे में सताइश शामिल थी, मानो आसमान से उतरी कोई अप्सरा इस वक्त उसके सामने हो। हुस्नारा अपनी तारीफ में मुस्कुरा दी, जबकि उनसे कुछ दूर खड़ा हारिब लब भींचे खून खार निगाहों से उन तीनों को देखने लगा। कुछ यही हाल उसके साथ खड़े कर्नल अयाज का था। अक्सर खूबसूरत चीज़ों को कैदी बना लिया जाता है। हुस्नारा का लहजा सादा था, लेकिन लफ्ज़ों में गहराई थी। मुर्तज़ा, काम पर गौर करो। आरिफ और हुसैन जाओ, जाकर काम संभालो। कर्नल अयाज सख्ती से गोया हुए। वो तीनों मुंह बनाते सोफे से उठ खड़े हुए। आप जितना हमारे साथ ताउन करेंगी उतना बेहतर होगा आपके लिए। जाजिब लगारी को कैसे जानती हैं आप? कर्नल अयाज उसके सामने सोफे पर बैठते संजीदगी से गोया हुए। साल पहले रक्स की महफिल के दौरान उनकी नज़रों में आ गए, तब से ही वो हमसे मोहब्बत के दावेदार हैं। महीने के आखिरी दिन वो कोठे पर ही गुजारते हैं। हुस्नारा का लहजा भी संजीदा था। हारिब जबड़े कसते, बालों के वीक निकालते एक तरफ रखते, अपनी आंखों में लगे स्याह लेंस भी निकाले और कर्नल अयाज के पहलू में आ बैठा। हुस्नारा, जो कर्नल अयाज की जानिब मुतवज्जे थी, बेसाख्ता हारिब की जानिब देखने लगी। हारिब ने अपनी नकली दाढ़ी और मूछें हटाते एक तरफ रखी। हुस्नारा मुतहय्यर निगाहों से उसकी जानिब देखे गई। मुकाबिल की आंखें सुरमई थीं, अंडरकट हेयर स्टाइल, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, तीखी नाक, उनाबी लब, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और मूछें। मुकाबिल एक वजीह मर्द था कि सिन्फ़े मुखालिफ का दिल कई पल के लिए बेकाबू हो जाए। कोई ऐसी बात जासिब लगारी के बारे में जो हमारे इल्म में आना बहुत ज़रूरी हो? हारिब ने अपनी झुंझलाहट पर काबू पाए सवाल दागा। इस लड़की का यूं महवियत से उसे देखना उसे अजीब कश्मकश में मुब्तला कर रहा था, जबकि वो जासिब लगारी के राजों के बारे में जानना चाहता था, न कि उसकी मोहब्बत की दास्तान। उन्होंने हमें किसी राज से वाकिफ नहीं किया। हम बस ये जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में वो कराची में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो मुल्क के हालात में कशीदगी का बायस बन सकता है। शायद कोई बम ब्लास्ट या खुदकुश हमला। हुस्नारा होश में आते उससे निगाहें फेरे। उन्हें आखिरकार वो बात बता गई जो वो जानने के लिए बेचैन थे। कर्नल अयाज ने मेजर हारिब की जानिब देखा और कुछ। कर्नल अयाज के पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला गई। हमने कहा ना, वो हमसे अपने राज शेयर नहीं करते। ये बात भी हमने चोरी छुपे सुनी थी। वो किसी से फ़ोन कॉल पर महवे गुफ्तगू थे। हुस्नारा ने अपनी बात दोहराई। ठीक है, आप कुछ पल आराम करें। हारिब, आ जाओ मेरे साथ, कुछ बात करनी है। कर्नल अयाज ने हुस्नारा को मुखातिब करते हारिब से कहा था, जो अपनी जगह से उठते उनकी तकलीद में आगे बढ़ा था, कि हुस्नारा उसे पुकारते उसके बढ़ते कदमों को ब्रेक लगा गई। हारिब, इस कदर मीठी और नर्म आवाज़ मानो शहद में डूबी हुई हो। इस लड़की के पास हर वो हरबा था जिससे मर्द को बहकाते आशिक बनाया जाए। हम यहाँ रहेंगे या आप लोग इन सब के बाद हमें तनहा छोड़ देंगे? हुस्नारा ने दिमाग में मचलता सवाल पूछा। ज़्यादा मत सोचो, काम हो जाने के बाद तुम्हें एक महफूज जगह पर पहुंचा दिया जाएगा। बिना पलटे जवाब दिया। हुस्नारा तमानियत से मुस्कुरा दी। हारिब उसे जवाब देता आगे बढ़ गया। हुस्नारा ने अपनी आंखें बंद करते सोफे की पोस्ट से टेक लगाई। सर, आपको लगता है वो लड़की मान जाएगी और ये काम वो कामयाबी से बिना किसी कोताही और गलती के कर सकती है? हारिब को अयाज साहब का प्लान मुतमईन नहीं कर पाया था। वो कराची में कहाँ इंतशार फैलाना चाहता है, हम नावाकिफ़ हैं इससे। हारिब, अगर वो लड़की उसके पास जाते उससे तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर हम तक पहुँचाती है तो हम जासिब लगारी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल करते उसके तमाम इरादों पर पानी फेर सकते हैं। कर्नल अयाज के दिमाग ने तेज़ी से काम किया था। जासिब लगारी इस कदर आम इंसान नहीं है सर कि वो उस लड़की को लेकर कोई शक न करे और अपने तमाम राज इस लड़की के हवाले कर जाए। हारिब किसी तौर मुतमईन होने को तैयार नहीं था। उसकी मोहब्बत के किस्से सुन चुके हो तुम। ये लड़की उसकी कमज़ोरी है और उसकी कमज़ोरी इस वक्त हमारे पास है। वो उस लड़की से इस कदर मोहब्बत करता है कि उस पर शक कर ही नहीं पाएगा। कर्नल अयाज ने उसे मुतमईन करना चाहा। हारिब लब भींचे खामोश रहा। मुझे इस लड़की पर भरोसा नहीं, क्या पता आगे जाकर वो हमें डिच कर जाए। हारिब ने एक और वजह उनके सामने रखी।
اس مشن کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کئی رسک لینے پڑیں گے، سمجھو یہ بھی رسک ہے۔ کرنل ایاز مسکرا گئے۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ میں اور میری ٹیم ہمہ وقت آپ کے ساتھ کھڑی اس ملک کے غداروں کو جہنم واصل کرنے کے لیے تیار ہے۔ حارب کا لہجہ حب الوطنی سے بھرپور تھا۔ کرنل ایاز اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ اب انہیں حسن آرا کو اس مشن کے لیے راضی کرنا تھا۔ تو ہمارا شک ٹھیک تھا، ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں۔ حسن آرا کا لہجہ پرجوش تھا۔ کرنل ایاز اور حارب سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے، جس کی سب نگاہیں الوہی چمک سے پر ہوئی تھیں۔ جی، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے ملک کے کام آئیں حسن آرا۔ جاذب لغاری جیسے شر کو ختم کرتے اس ملک کی سرزمین کو ہر اس گند سے پاک کرنے میں ہماری مدد کریں جو ہمارے ملک کے سکون کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کرنل ایاز نے بات کی تمہید باندھی۔ ہم کیسے کر سکتے ہیں آپ کی مدد؟ حسن آرا الجھن زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ تو خود سالوں سے آزادی کے لیے تڑپتی آئی ایک ایسی لڑکی تھی جو اپنے دفاع کے لیے منہ سے ایک لفظ تک نہیں ادا کر پائی تھی۔ وہ ملک کی حفاظت کیسے کر سکتی تھی، وہ بھی جاذب لغاری سے جو اس پر قابض تھا، اس کا حاکم بن بیٹھا تھا، جو جب چاہے اس کی سانسیں کھینچ سکتا تھا اور جب چاہے اسے زندگی بخش سکتا تھا۔ آپ کو جاذب لغاری کے پاس جاتے تمام انفارمیشن ہم تک پہنچانی ہوگی اور یہ آپ کی اس ملک سے وفاداری کا ثبوت ہوگا۔ کرنل ایاز کی بات سنتے اس کی آنکھوں میں واضح خوف چھایا تھا۔ یہ خوف حارب کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہا تھا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ غور سے دیکھیں ہم اس زندان سے خود کو آزاد نہیں کروا پائے اور آپ ہمیں ایسے شخص کے پاس بھیج رہے ہیں جس کی محبت کے خوف کھاتے ہم کئی بار موت کو سینے سے لگانے کی کوشش کر چکے ہیں۔ حسن آرا کا لہجہ سرد تھا، یا اس نے جان کر لہجے کو سرد بناتے اپنی آواز میں گھلتی نمی پر قابو پانے کی ایک کوشش کی تھی۔ حسن آرا، یہ ہمارے ملک میں رہنے والے معصوم شہریوں کی جانوں کا سوال ہے۔ آپ اس ملک کی باشندہ ہیں، اس ملک میں رہنے والے بچے تک کا فرض ہے اس ملک کی حفاظت کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہونا۔ کرنل ایاز کا لہجہ سرد ہوا۔ حسن آرا خاموش رہی۔ ٹھیک، ہم تیار ہیں۔ ہماری تو جان ویسے ہی بے مول ہے، اس ملک کی خاطر وفات پائیں گے تو شاید عذاب سے بچ جائیں۔ چند پل کی خاموشی کے بعد وہ حامی بھر گئی۔ اس خاموشی کے دوران اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں لہرایا تھا، بے تاثر چہرہ تھا، جبکہ نگاہیں کسی غیر مرئی نقطے پر ٹکی ہوئی تھی۔ کرنل ایاز کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑے جبکہ حارب اپنے ہاتھوں کو باہم ملائے سنجیدگی سے چہرہ چھپائے بیٹھا تھا۔ اسے اس لڑکی کے لفظوں سے الجھن ہوتی تھی کیونکہ ان لفظوں کی گہرائی وہ محسوس کر پا رہا تھا، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ جہاں اس کی رضامندی ان سب کو مطمئن کر گئی، وہیں اس کی اگلی بات سب کو اچنبھے کے حوالے کر گئی تھی۔ حارب نے سر اٹھائے اس کی جانب دیکھا جس کی نگاہوں کا مرکز وہ تھا۔ کیسی شرط؟ کرنل ایاز نے اچنبھے میں مبتلا بھویں ریز کیے پوچھا۔ آپ ہمارا نکاح حارب سے کروائیں گے؟ اس کی شرط حارب کو بے یقین کر گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ یہ لفظ نہیں تھے، ہتھوڑے تھے جو اس کی سماعتوں پر برسائے گئے تھے۔ ہوش میں تو ہو تم؟ کیا کہہ رہی ہو؟ اس شرط کا کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ حارب ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہوا۔ جواز بنتا ہے۔ ہم اپنے نام کے آگے آپ کا نام چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں آپ ہماری حفاظت کریں۔ حسن آرا بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کمرے کی دہلیز پر کھڑے وہ تینوں اپنی آنکھوں کے سامنے چلتی فلم بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بھدا مذاق ہے یہ کوئی جواز نہیں ہوا تمہاری حفاظت کے لیے۔ نکاح کرنا ضروری نہیں ہے۔ حارب کا لہجہ سرد تھا جبکہ سرمئی آنکھیں تیش کا تاثر لیے ہوئے تھی۔ آخر یہ لڑکی ایسی شرط کیسے رکھ سکتی ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ ہم راضی ہیں جاذب لغاری کے پاس جاتے آپ تک تمام انفارمیشن لانے کے لیے، لیکن بدلے میں حارب کو ہمیں اپنے نکاح میں لیتے ہمیں وعدہ دینا ہوگا کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے۔ حسن آرا کا لہجہ اٹل تھا۔ گویا آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ واٹ ربش! میں ایک طوائف سے نکاح ہرگز نہیں کروں گا۔ ایک ایسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لینا جسے نہ جانے کتنے مردوں نے ہاتھ لگایا ہے، جو جاذب لغاری کی منظور نظر ہے، میرے لیے زندہ زمین میں دفن ہو جانے کے مترادف ہے۔ حارب تیش اور اشتعال میں مبتلا ایسے لفظوں کا چناؤ کر گیا جو حسن آرا کے وجود پر اوڑھی عزت کی چادر کو تار تار کر گئے۔ سبز آنکھوں میں نمی کے ساتھ سرخی نے اپنی جگہ بنائی۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑے وہ تینوں سیدھے ہوتے اب سنجیدہ ہوئے تھے۔ حارب! کرنل ایاز نے اسے ٹوکا۔ حارب صاحب، ہم کوٹھے پر ضرور ہیں لیکن کبھی کسی مرد کو خود کو چھونے نہیں دیا۔
ہم نے رقص کی محفلیں ضرور سجائی ہیں لیکن کبھی کسی مرد کے آگے اپنا وجود پیش نہیں کیا۔ اور رہی بات جاذب لغاری کی تو وہ درندہ، غدار، خونی قاتل انسان جو بھی ہو زانی نہیں تھا۔ اس نے ہمارے لفظوں کا احترام کیا۔ ایک کمرے میں ہونے کے باوجود وہ ہم سے دوری پر رہا۔ بس ہمیں دیکھتے اپنی دید کی پیاس بجھاتا تھا۔ ہم طوائف ضرور ہیں لیکن اپنا وجود کسی کو نوچنے نہیں دیا۔ آپ سے نکاح کرنا اس بات کی ضمانت ہے کہ آپ سب ہمیں دھوکہ نہیں دیں گے۔ ہم جاذب لغاری کو خود اپنا آپ قید کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں تو ہمارا محرم ہماری حفاظت کرے۔ اپنی مرضی سے قریب آنے والی عورت کو دیکھتے فرشتہ صرف انسان بھی کب شیطان بن جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ہماری عزت کی حفاظت کے لیے ہمارا محرم ہمارا محافظ بنے۔ ایک بار یہ مشن ختم ہو جائے گا ہم خود آپ سے علیحدگی لے لیں گے۔ آپ ایک شریف النفس انسان ہیں اور ہم ٹھہرے کوٹھے پر محفلیں سجانے والی ایک رقاصہ، ایک طوائف، ہمارا کوئی جوڑ نہیں۔ حارب کے لفظ اس قدر تکلیف اور اذیت میں حسن آرا کو مبتلا کر گئے کہ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک ہی سانس میں کہتے وہ وہاں خاموشی پھیلا گئی تھی۔ گہرے سانس بھرتے وہ اپنا رخ پھیرے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے لگی۔ حارب کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ حسین، قاضی صاحب کا انتظام کرو، کرنل ایاز نے کرخت لہجے میں کہا۔ حسین فوراً تابیداری کا مظاہرہ کرتے وہاں سے نکلا۔ سر، نکاح ضروری نہیں۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی حارب انکار کر رہا تھا۔ اٹس مائی آرڈر حارب، مشن مکمل ہوتے ہی ہم خود حسن آرا کو آپ سے علیحدگی دلوائیں گے کیونکہ آپ ان کے حقدار نہیں۔ کسی بھی عورت کے کردار پر انگلیاں اٹھانے کا حق آپ کو نہیں حاصل۔ یہ نکاح اپنی ڈیوٹی کا حصہ سمجھ لیں۔ کرنل ایاز کا لہجہ سخت تھا جبکہ آنکھیں ملامت کر رہی تھیں۔ انہیں اپنے اس قدر قابل آفیسر سے یہ امید نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب وہاں موجود تھے اور حسن آرا طوائف زادی سے ایک سپاہی کی زوجہ بن گئی تھی۔ یہ منظر ایک سرکاری اسپتال کا تھا جہاں کوٹھے پر لگی آگ سے زخمی ہونے والے کئی افراد زیر علاج تھے۔ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا، بس معمولی زخم آئے تھے۔ جبکہ بائی اور وہاں کام کرنے والی اہم شخصیت جو اس نظام کو چلا رہی تھی، ان کی موت کی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی تھیں اور وہ اس وقت آرمی کی حراست میں تھے۔ وارڈ کے ایک بیڈ پر ماتھے پر بینڈیج اور ہاتھ پر پٹی لپیٹے وہ لیٹی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دوری پر حارب ڈاکٹر کے لبادے میں ملبوس تھا۔ سرمئی آنکھوں کو سیاہ لینس سے چھپایا ہوا تھا۔ سر پر بالوں کی وگ لگائے نقلی بالوں کو جکڑے جوڑے کی شکل دی گئی تھی، جبکہ آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے وہ سر تا پیر اپنا حلیہ بدل گیا تھا۔ ایک دم ہاسپٹل میں شور گونجا۔ سیاسی پارٹی کا رہنما جاذب لغاری، جو بظاہر ملک کا خیر خواہ تھا لیکن اندر ہی اندر وہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ملک کا امن و سکون برباد کرنے والا ملک کا غدار تھا۔ اس کے آنے کی خبر آگ کی مانند پھیلی۔ بیڈ پر آنکھیں موندے لیٹی حسن آرا آنکھیں کھولتے خود سے کچھ دوری پر کھڑے حارب کو دیکھنے لگی، جس کی آنکھوں میں یک لخت سرخی اتر آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے درجنوں گارڈز وارڈ میں داخل ہوئے اور پھر تیز کولون کی خوشبو وارڈ میں پھیلی دوائیوں کی مہک سے ملتے فضا کو عجیب طرح سے معطر کر گئی۔ 30 سالہ جاذب لغاری سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، آستینوں کو کوہنیوں تک فولڈ کیے، سیاہ بالوں کو جل سے سیٹ کیے، سیاہ آنکھوں میں ڈیروں فکر اور اضطراب لیے وارڈ میں داخل ہوا۔ کھڑی ستواں ناک، گنابی لب اور چہرے پر سجی داڑھی، وہ وجاہت سے بھرپور مرد تھا، صدیوں پرانی دیو مالائی کہانیوں کے شہزادے جیسا۔ حسن آرا، بے قراری سے اس کا نام پکارتے وہ قدموں کی رفتار میں تیزی لائے بیڈ کی جانب بڑھا تھا۔ راہ میں کھڑے حارب نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی۔ اس شخص سے نفرت کی کوئی حد نہ تھی لیکن آج اسے اس شخص کے لبوں سے حسن آرا کا نام بھی تیر کی مانند چبھا تھا۔ یہ چبھن اس قدر تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ گئے اور اگلے ہی پل اسے لگا کہ اس پر کسی نے گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ جاذب لغاری بے باکی کا مظاہرہ کرتے حسن آرا کے نازک وجود کو اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ حسن آرا ہفتک سی جاذب لغاری کے سینے سے لگی حارب کو دیکھ رہی تھی، جس کی سفید رنگت تیزی سے سرخی مائل ہوئی تھی اور آنکھوں میں قہر برپا ہوا تھا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ غضبناک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جاذب، حسن آرا نے ٹوٹتے لفظوں میں سے پکارا۔ آپ ٹھیک ہیں جاذب کی جان؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ جانتی ہے میں کس قدر خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں نے یہ ایک ہفتہ کس قدر مشکل سے گزارا ہے کہ میرا پاکستان آنا بہت مشکل تھا۔ جاذب لغاری کے لہجے میں تڑپ شامل تھی، فکر شامل تھی۔ حسن آرا کو خود سے دور کیے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالوں میں لیے گویا ہوا۔ حسن آرا بمشکل مسکرائی۔ ہم ٹھیک ہیں جاذب،
ذرا سی چوٹ آئی ہے بس، حسن آرا مسکراتے ہوئے گویا ہوئی۔ جاذب کی آنکھوں میں چھائی فکر اور اضطراب میں کمی واقع ہوئی۔ کس نے کیا یہ سب؟ آگ کیسے لگی؟ اب اس کی آنکھوں میں تیش اور واضح تھا۔ حسن آرا کا ہاتھ تھامے وہ اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنا انگوٹھا رب کرتے سوال گو ہوا۔ ہم نہیں جانتے جاذب، لیکن آپ کو ہم سے اس طرح ملنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میڈیا میں خبر گردش کر جائے گی اور پھر آپ کے سیاسی کردار پر اثر پڑ جائے گا۔ اپنے آپ کو وہ جھلستی نگاہوں کے حصار میں قید محسوس کر رہی تھی۔ یہ نگاہیں اسے جلا کر خاکسر کر رہی تھیں اور وہ جانتی تھی یہ نگاہیں کس کی ہیں، لیکن وہ کیوں یوں جاذب کو اس کے نزدیک دیکھتے آتش فشاں سا بنا بیٹھا تھا۔ یہ سوال حسن آرا کو بے چین کر گیا تھا۔ ہمارے لیے آپ زیادہ اہم ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا دنیا کیا کہتی ہے کیا نہیں، میں ویسے بھی آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اور اب آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں۔ انتہائی محبت سے کہتے وہ ابھی اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے جب بجلی کی سی تیزی سے وہاں آتا حارب حسن آرا کا ہاتھ تھام گیا۔ انجیکشن کا وقت ہو گیا ہے، بے تاثر لہجے میں کہتے وہ حسن آرا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کر گیا۔ حسن آرا نے لب چباتے اپنے ہاتھ پر دھنستی اس کی انگلیوں کے سبب اٹھتے درد کو برداشت کیا۔ کیا آپ چلیں گی ہمارے ساتھ؟ جاذب لغاری اس کے عارض کو چھوتے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے گویا ہوا۔ حسن آرا کیا کہتی؟ اس کا ہاتھ حارب نے اس قدر سختی سے جکڑا ہوا تھا کہ درد کے سبب اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی تھی۔ آرام سے، جاذب لغاری اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتے حارب کو ٹوک گیا۔ حارب کو اپنا آپ دہکتی آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دانت پر دانت جمائے حسن آرا کی نگاہوں میں اپنی آنکھیں گاڑے انجیکشن لگا گیا۔ احتیاط کریں، ذرا سی لاپرواہی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ انجیکشن لگاتے اب وہ اس کے ہاتھ کی پشت کو گیلی روئی سے صاف کر رہا تھا، مانو وہ جاذب کا لمس مٹانا چاہتا ہو، جبکہ یہ الفاظ صرف صحت کے لیے نہیں تھے، وہ اسے بھی ہوشیار اور محتاط رہنے کا کہہ رہا تھا۔ حسن آرا اس بات میں سر ہلا گئی۔ ہم چلیں گے آپ کے ساتھ جاذب۔ حسن آرا نے اپنا ہاتھ حارب کے ہاتھ سے آزاد کرواتے مسکراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ جاذب لغاری مسکرا گیا۔ حارب نے سلگتی نگاہوں سے حسن آرا کے لبوں پر جمی مسکراہٹ دیکھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جاذب لغاری حسن آرا کو اپنے ساتھ لیے ہاسپٹل سے نکلتا چلا گیا۔ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ مرتضیٰ نے حارب کی مٹھیاں بھیجے دیکھ مسکراہٹ دبائے پوچھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد بھی اس راہ کو خون آلود نگاہوں سے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ گزرے تھے۔ مجھے کیا ہونا، ٹھیک ہوں میں، حارب نے سلگتے لہجے میں جواب دیا۔ لگ نہیں رہا، مرتضیٰ تیزی سے کہتے اس کی خون آلود نگاہوں کا مرکز خود کو دیکھتے زبردستی مسکرایا۔ وہ آپ کی آنکھیں سرخ تھیں اور مٹھیاں بھی بھیج رکھی تھیں، تو مجھے لگا آپ جاذب لغاری سے جیلس ہو گئے۔ وہ بھابھی کو ہاتھ لگا رہا تھا نا؟ مرتضیٰ نے فوراً سے وضاحت دی۔ حارب اپنے جبڑے بھیج گیا۔ پورا وجود آگ کی لپٹوں کی نظر ہوا تھا۔ وہ منظر شدومت سے یاد آئے تھے جو حد درجہ ناگوار گزرتے اس کے روم روم کو جھلسا چکے تھے۔ اسے اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اسے اپنی بیوی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ اس لڑکی کے ساتھ تھا۔ کرنل ایاز کے آرڈرز کے مطابق اس نے کئی نئی چیزوں کے بارے میں اسے سکھایا تھا، اور اس دوران دونوں ہی انا کی چادر اوڑھے ایک دوسرے سے ہم کلام نہیں ہوئے۔ لیکن آج جاذب کا حسن آرا کو چھونا اسے برا لگا تھا، اور شاید یہ قدرتی عمل تھا۔ وہ اسے بیوی نہیں مانتا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس کے نکاح میں تھی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ تمہاری بھابھی نہیں ہے۔ یہ نکاح ڈیوٹی کا حصہ ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ مرتضیٰ سے زیادہ خود کو یقین دلا رہا ہو۔ تپا تپا سا سلگا ہوا لہجہ۔ تم ان سب باتوں پر دھیان دینا چھوڑو، کمپیوٹرز آن کرو، لوکیشن دیکھو۔ ایک پل کے لیے بھی حسن آرا سے غافل نہیں ہونا، سرد حکمیہ لہجے میں کہتے وہ آگے بڑھا۔ ابھی تو آپ نے کہا نکاح ڈیوٹی کا حصہ ہے، پھر فکر کیوں ان کی؟ مرتضیٰ اس کے ساتھ آگے بڑھتا باز نہیں آیا تھا۔ حارب نے رکتے دانت پیستے اس کی جانب دیکھا۔ کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، لفظ چباتے ہوئے ادا کرتے وہ لیب کوٹ اتارتے ہاسپٹل سے باہر نکلتے اپنی گاڑی میں سوار ہوا تھا، جہاں حسین اور عارف پہلے ہی موجود تھے۔ وہ پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور وہ جاذب لغاری کو حسن آرا پر محبت لوٹاتے دیکھ رہا تھا۔
کبھی وہ اسے کھانا کھلاتا، کبھی اسے گرنے سے بچاتا۔ اپنے مینشن کا عالی شان کمرہ وہ حسن آرا کے رہنے کے لیے تیار کروا چکا تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا حسن آرا اس سے کترا رہی ہے، جھجک رہی ہے، لیکن جاذب لغاری اس پر محبت لٹانے سے باز ہی نہیں آ رہا تھا۔ حارب کو ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو سلگ کر خاکسر ہونے کے در پر تھا۔ اسے جاذب لغاری اور حسن آرا کی نزدیکی کھل رہی تھی۔ وہ مزید ضبط نہیں کر پایا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں سر؟ وہ تینوں جو کب سے اس کی حالت کا حس اٹھا رہے تھے اسے ہی اپنی جگہ سے اٹھتے ہم آواز بولے، حسن آرا کے پاس۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا، کچھ فضول بولنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، میں اس سے معلومات حاصل کرنے جا رہا ہوں اور اسے آگے لائے عمل کے بارے میں آگاہ کرنے۔ مرتضیٰ کو پھر منہ کھولتا دیکھ وہ پہلے ہی خبردار کر گیا تھا۔ مرتضیٰ مسکراتے اپنے واہ ہوئے لب باہم جوڑ گیا، میں وہاں جاتے ہی سگنل دوں گا، کیمرے بند ہو جانے چاہیے عارف۔ اپنا سامان جیپ میں رکھتے وہ عارف سے گویا ہوا، اوکے سر۔ عارف نے تابعداری سے سر ہلایا۔ عارف وہاں سے تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ کب تک بھاگیں گے سر بھابھی سے؟ محبت ہو گئی ہے سر کو، دیکھا نہیں تھا پورا ہفتہ جب وہ ان سے ہم کلام نہیں ہوئی تھی کس قدر مشتعل ہو گئے تھے، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک جاتے تھے۔ اور آج تم دونوں ہاسپٹل میں ہوتے تو دیکھتے سر کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ وہ جاذب لغاری کو بھابھی سے بات کرتا یوں دیکھ رہے تھے کہ اسے زندہ چبا جائیں گے۔ مرتضیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں یار، میں نے دیکھا تھا سر نکاح کے بعد اپنے لفظوں پر پشیمان اور ندامت میں مبتلا تھے، لیکن پھر وہ اپنی ازلی انداز میں واپس لوٹ آئے تھے۔ انداز تو یہی بتا رہے ہیں کہ محبت ہو گئی ہے سر کو، بس ادراک نہیں ہوا۔ حسین نے بھی بات میں اپنا حصہ جوڑا، بھابھی ہیں ہی اس قدر پیاری، ان سے محبت ہی کی جا سکتی ہے۔ عارف بھی پیچھے نہ ہٹا تھا۔ کمپیوٹر اسکرین پر حسن آرا کے گلے میں پہنے نیکلس میں لگے خفیہ کیمرے کے ذریعے وہ جاذب لغاری کا عالیشان محل دیکھ اور ان کے مابین ہونے والی تمام گفتگو بآسانی سن سکتے تھے۔ لغاری مینشن میں اس وقت خاموشی اور اندھیرا اپنے پر پھیلا چکا تھا۔ یہ مینشن شہر سے قدرے دور جنگلات کے نزدیک تھا کہ جاذب لغاری کی اجازت کے بغیر یہاں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ حسن آرا اب جاذب لغاری کی محبت بھرے حصار سے رہا ہوئی تھی۔ وہ محبت بھرا حصار جس کے نزدیک محض آگ ہی آگ تھا۔ جاذب لغاری اس سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ اس سے محبت نہیں کر پائی تھی، کر ہی نہیں سکتی تھی۔ ایک ایسے شخص سے محبت جو کئی بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے، وہ چاہ کر بھی اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پائی تھی۔ بیڈ پر لیٹی وہ گہرے سانس بھر گئی۔ مشن کا پہلا مرحلہ اس مینشن تک پہنچنا تھا اور وہ پہنچ گئی تھی۔ اپنا نیکلس اتارتے وہ ایک طرف رکھ گئی تھی، اپنی آنکھیں موندے بیڈ پر دراز وہ اس سکون کو محسوس کرنے لگی جو اس سے چھین لیا گیا تھا۔ کوٹے پر پیدا ہونا اس کی بدقسمتی تھی۔ اس کی ماں تو اس کی پیدائش کے وقت ہی وفات پا چکی تھی اور پھر ہوش سنبھالتے ہی اسے رقص کی محفل سجانی پڑی تھی۔ یہ بھی ریشما بائی کا احسان تھا کہ انہوں نے اسے جسم فروشی کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ پھر جاذب لغاری کی اس کی زندگی میں آمد جس نے اس کے رقص پر پابندی لگا دی تھی۔ وہ رقص کی محفل اس کے لیے محض سجانے لگی تھی۔ وہ اس سے محبت کا دعوے دار تھا، اس کے ساتھ زندگی بسانا چاہتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ بس آزادی چاہتی تھی اور حارب اس کی آزادی کا وسیلہ بنا تھا جو اسے اس زندان سے آزادی دلا چکا تھا۔ اور اب وہ اپنے وطن کی خاطر جاذب لغاری کی قید میں تھی۔ کمرے میں موجود گلاس وال سے آتی آوازیں اس کی سوچوں میں خلل ڈال گئیں۔ حسن آرا نے آنکھیں کھولے گلاس وال پر گرے پردے پر ایک سیاہ عکس کو دیکھا۔ دل خوف کے سبب شدت سے دھڑکا۔ بیڈ سے اٹھتے وہ تھوک نگلتے سہمی قدم اٹھائے بڑھانے لگی آگے۔ سائڈ ٹیبل سے واس اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ اس سے قبل وہ ہاتھ میں تھاما واس پوری قوت سے مقابل کے سر پر دے مارتی۔ مقابل نے برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے اس کی کلائی جکڑے اسے دیوار سے لگاتے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں قید کرتے دیوار پر پن کیا تھا۔ واس حسن آرا کے ہاتھ سے چھوٹتے کمرے میں بچھے دبیز قالین پر گرا۔ اس سے پہلے کہ حسن آرا اس افتاد پر خوفزدہ ہوتے چیختی، حارب اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت میں لیتے اس کی چیخ کو اپنی سانسوں تلے دبا گیا۔ حسن آرا کی حیرت اور خوف سے پھیلی نگاہیں اس افراد پر آخری حد تک پھیلی۔ حارب اس کے لمس کو محسوس کرتے شدت پسند ہوتا
اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے زمین سے اٹھائے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے، بیڈ پر گرتے کروٹ بدل کر اس پر حاوی ہوا تھا۔ یہ لمس اس کے سینے میں جلتی آگ پر ٹھنڈی پھوار ثابت ہوا تھا، تبھی تو اس قدر شدت سے اس کی سانسوں سے لپٹا تھا، گویا حسن آرا کی سانس کی آخری بوند تک خود میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ حسن آرا اس کے بھاری بھرکم بوجھ تلے دبتے سانسوں کے لیے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ اس شخص کے ہاتھ کی قید میں تھے، جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی پچھلی گردن تلے رکھے وہ اس کے لبوں پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ اس سے قبل وہ سانسوں سے محروم ہوتے، ہوش و حواس کھوتی، حارب اس کے لبوں کو آزادی بخشتے۔ گہرا سانس بھر گیا۔ حسن آرا نے اپنی ٹوٹتی سانسوں کو اعتدال میں لانے کی صحیح کرتے اس کی جانب بھیگی حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ حسن آرا، ابھی وہ دونوں ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے کہ دروازہ بجتے، جاذب لغاری کی آواز گونجتے حسن آرا اور حارب دونوں کو گھبراہٹ میں مبتلا کر گئی۔ یہ اس وقت تمہارے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ حارب جاذب لغاری کی آواز سنتے بفر اٹھا تھا۔ حسن آرا کے چہرے پر جھکتے پھنکارا۔ حسن آرا نے تعجب سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمیں علم نہیں، وہ ہمیں سونے کا کہتے کسی کام سے گئے تھے۔ حسن آرا نے لا علمی کا اظہار کیا۔ حسن آرا، دروازہ کھولے۔ مسلسل دروازہ بجاتے جاذب اسے پکار رہا تھا۔ اسے بولو تم سو رہی ہو، وہ جائے یہاں سے۔ جاذب لغاری کا اس قدر حق سے حسن آرا کا نام پکارنا حارب کے سینے میں بجھتی آگ کو پھر سے جلا چکا تھا۔ ہم اس طرح بولیں گے تو انہیں شک ہو جائے گا۔ ہم سوتے ہوئے تو نیند میں جواب دینے سے رہے، کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ حسن آرا نے حارب کی عقل پر ماتم کیا تھا۔ بھلا وہ سوتے ہوئے کیسے جواب دیتی؟ حارب اس وقت جلن کی آگ میں جلتے سمجھ بوجھ کھو چکا تھا۔ اٹھے آپ، اٹھے۔ حسن آرا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرتے اس کا ہاتھ تھامے واش روم کی جانب بڑھی۔ آپ یہیں ٹھہرے، ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کمرے میں آنے کی کیا وجہ ہے۔ واش روم میں لاتے وہ اسے کسی چھوٹے بچی کی مانند پچکارتے دروازے کی جانب بڑھی۔ حارب دانت پیستے واش روم کے دروازے سے کان لگا گیا۔ سوری جاذب، ہم واش روم میں تھے، اس وجہ سے آپ کو جواب نہیں دے پائے۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے اس نے گہرا سانس بھرتے دروازہ کھولتے جاذب لغاری سے کہا، جو اس کی صورت دیکھتے مسکرا گیا۔ آپ کے انتظار میں۔ صدیوں جاذب لغاری یوں ہی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ معذرت کرتے مجھے شرمندہ مت کریں جانے جاذب۔ میں سفر سے واپس لوٹ رہا تھا تو ان گجروں پر نظر پڑی۔ گلاب کی کھلتی کلیاں دیکھتے میرے ذہن میں آپ کا چہرہ شدومت سے اجاگر ہوا، تو میں اپنے پھول کے لیے پھول لے آیا۔ اپنے ہاتھ میں تھامے گجروں کی جانب دیکھتے وہ گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ واش روم کے دروازے سے لگ کر کھڑا حارب اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ حسن آرا نے اس کی آنکھوں میں تیرتی اپنی محبت بے بسی سے دیکھی۔ کہاں گئے تھے آپ جاذب؟ حسن آرا سوال گو ہوئی۔ ایک کام تھا۔ جاذب اس کے سوال پر نظریں اس سے چراتے بولا۔ یوں نظریں مت چرائیے جاذب، ہم سن چکے تھے کہ آپ کراچی میں کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ مت کریں جاذب، قاتل مت بنے۔ حسن آرا کی آواز نم تھی۔ انسانیت کے سبب یہ شخص اس سے سچی محبت کرتا تھا۔ اگر یہ شخص بدل جاتا تو شاید حالات الگ ہوتے۔ وہ اسے نفرت کرنے کے بجائے اس کی محبت قبول کرتے اس کے ساتھ زندگی بسر کر لیتی۔ لیکن یہ شخص قاتل تھا، معصوم لوگوں کا قاتل، اور ایک قاتل کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ میں جس زندگی میں قدم رکھ چکا ہوں وہاں سے نکلنا ناممکن ہے اب میرے لیے۔ اس آتش زندگی میں اب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آپ ہیں۔ آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا اور یوں میرے مقصد کے بارے میں جان جاتا تو میں اس کی جان نکال لیتا، لیکن آپ تو میری جان ہے۔ اپنی جان کوئی کیسے نکال سکتا ہے؟ اس کی دودھیا نازک کلائی میں گلاب کے پھولوں سے بنے گجرے پہناتے وہ لہجے میں مسکراہٹ لیے بولا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں جاذب؟ حسن آرا اس کے خوبرو چہرے کی جانب دیکھتے سوال گو ہوئی۔ کراچی میں 3 ہاسپٹلز کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد میں اور آپ نکاح کریں گے، اور میں آپ کو یہاں سے بہت دور لے جاؤں گا حسن آرا، ایک ایسے جہاں میں جہاں صرف آپ، میں اور تنہائی ہوگی، اور کوئی نہیں۔ گمبھیرتا سے کہتے وہ اس کے ہاتھوں پر ایک محبت پاش نگاہ ڈالتے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی حسن آرا نے لب چباتے دروازہ بند کرتے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے واش روم کی جانب قدم بڑھائے۔ حارب، واش روم میں داخل ہوتے اس نے شاور کے نیچے کھڑے حارب کی جانب دیکھا۔
جو جاذب لغاری کے تمام الفاظ سننے کے بعد اپنے آپ کو آگ کی نظر ہونے سے بچانے کی خاطر اس قدر ٹھنڈ میں شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ حسن آرا نے اچھمبے میں مبتلا اس کی جانب بڑھتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ حارب اس کا ہاتھ جکڑے اسے اپنے روبرو لائے، اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے اس کے چہرے پر جھکا۔ حسن آرا کا وجود پل میں بھیگا۔ محبت کرتی ہو اس سے؟ حارب کا لہجہ سرد تھا جبکہ نگاہیں شعلے اگل رہی تھی۔ حسن آرا اس کے سوال پر حیرت زدہ ہوئی۔ نہیں، فوراً نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ پھر اس کی فکر میں تمہاری آنکھیں نم کیوں ہوئیں؟ اس کھلائے پھول تمہاری کلائی میں کیوں سجے ہوئے ہیں؟ اس کی کلائیوں سے بے دردی سے پھول نوچتے وہ غرایا۔ آپ یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتے عارف۔ حسن آرا اس کی حرکت کے سبب طیش میں آئی تھی۔ آخر یہ شخص کیوں اسے آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا؟ آخر وہ کیوں اس قدر حساس ہوتے جاذب سے جلن کا شکار تھا؟ بیوی ہو میری تم، حارب نے لفظوں پر زور دیا۔ مانتے نہیں ہیں آپ کی نظر میں تو ایک طوائف ہوں میں، جاذب لغاری کی منظور نظر۔ آپ کے بقول نہ جانے کتنے مردوں کو اپنی قربت وہ مشتعل انداز میں سے اس کے الفاظ یاد کروا رہی تھی جب حارب اس کے لبوں پر جھکتے، اس کے تلخ لفظوں کو پیتے، اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کر گیا۔ آئندہ یہ لفظ تمہاری زبان سے نہ سنوں، ہر بار ضبط نہیں کروں گا۔ حسن آرا سے الگ ہوتے وہ اس کی کمر بینڈ کرتے، اس کی گردن پر جھکتے، اس کی گردن پر گرتا پانی اپنے لبوں سے چنتے، اپنی جلن کھولن اپنے لمس کے ذریعے اس پر اتار رہا تھا۔ کیوں برداشت نہیں کریں گے آپ؟ آخر آپ کس حق سے ہمارے نزدیک آتے اپنا لمس ہمارے وجود پر چھوڑ رہے ہیں؟ یہ نکاح تو آپ نے اپنی ڈیوٹی کی خاطر کیا تھا، تو پھر اب جاذب سے آپ کا جلنا اور طیش میں آتے ہم پر گرجنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ خدا را دور ہٹے ہم سے۔ حارب کو خود سے دور کرنے کی صحیح کرتے وہ چیخی۔ حارب نے دور ہوتے خمار اور طیش کی لالی نگاہوں سے اسے گھورا، جو اب گہرے سانس بھرتی بکھرا سراپا لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس طرح ہمارے نزدیک مت آئیں، آپ اس وقت ہوش میں نہیں ہیں عارف۔ ایسا نہ ہو کہ مدہوشی میں کوئی ایسا قدم اٹھا لیں جس پر پچھتانا پڑے۔ اس رشتے کی حقیقت ہم جانتے ہیں، اپنے لیے آپ کی ناپسندیدگی سے بھی واقف ہیں۔ اب جو آپ یوں ہمارے نزدیک آتے ہمیں تسخیر کرنا چاہ رہے ہیں، یہ مت کریں۔ اس رشتے کا انجام علیحدگی ہی ہے، اور اس وقت اگر آپ نے اپنے بڑھتے قدموں کو نہیں روکا تو اس رشتے کو توڑنے میں مشکلات درپیش آئیں گی۔ وہ رو رہی تھی، لیکن اس کے آنسو شاور کے پانی میں مدغم ہوتے اس کی ہمت کا پاس رکھ رہے تھے۔ حارب دوہری اذیت میں مبتلا ہوا۔ وہ اپنی حالت خود نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ دل اس لڑکی کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، انگ انگ خمار میں ڈوبا تھا۔ جاذب لغاری کی زبان سے ادا ہوتا اس کا نام تک اسے چبھ رہا تھا۔ جاذب لغاری کے محبت پاش لفظ، اس کا حسن آرا کو چھونا، سب دہکتی آگ میں اسے جھونک چکا تھا۔ حق ملکیت سر چڑھ کر بول رہا تھا، تو دوسری جانب اپنے ہی بولے گئے لفظ یاد آتے اسے کشمکش میں مبتلا کر رہے تھے۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ محبت ہو چکی تھی۔ اسی پل محبت دل کی سرزمین پر جنم لے چکی تھی جب وہ اپنے دھیان میں مگن گیلا سراپا لیے واش روم سے باہر نکلی تھی، جب اس کی نگاہیں حسن آرا کے گھٹنوں کو چھوتی زلفوں میں الجھی تھی، جب اس کے بل کھاتے سراپے کو دیکھتے اس کا دل سر پٹ دوڑنے لگا تھا۔ اس کی خوبصورتی کے آگے تو دل اسی دن ہی گھٹنے ٹیک چکا تھا، اور پھر رہی صحیح کسر جاذب لغاری نے پوری کر دی تھی۔ اس لڑکی کے نزدیک آتا وہ حارب کے دل میں جلن کا احساس جگا چکا تھا، اس پر یہ بات آشکار کر چکا تھا کہ حارب اس لڑکی کو کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا۔ جب اس پر جاذب لغاری کی نگاہ تک برداشت نہیں کر پا رہا تھا تو اس سے رشتہ توڑتے اسے کسی اور کا ہونے کے لیے کیسے چھوڑ دیتا؟ یہ ناممکن تھا۔ بھول جاؤ، اب کبھی تم میرے نام سے آزاد ہوگی۔ حسن آرا مرتے دم تک حارب علی کی بیوی رہے گی۔ جو کہا وہ طیش میں کہا۔ پہلے احساس نہیں تھا، لیکن اب احساس اور ادراک دونوں ہو چکا ہے۔ میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، نہ تم کبھی میری دسترس سے رہائی حاصل کر سکتی ہو۔
یہ رشتہ جو میں نے ڈیوٹی کے لیے بنایا تھا اب مرتے دم تک نبھاؤں گا۔ تم میری ہو، میری رہو گی۔ جاذب لغاری تمہاری پرچھائی تک کو چھو نہیں پائے گا، نہ اب تم اسے اپنے نزدیک آنے دو گی۔ درمیان میں حائل تمام فاصلہ مٹاتے وہ حسن آرا تک آتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے اپنے سینے سے لگائے، دھیمے لہجے میں غرایا۔ حسن آرا چپ کی چادر اوڑھے اسے سنتی چلی گئی۔ یہ لفظ، یہ لمس کراہیت بھرا نہیں تھا، اس شخص کی باہوں کے حصار میں خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اس کے لفظوں کی بدولت وجود میں طمانینت اور مسروریت دوڑ اٹھی تھی۔ دل اب مطمئن تھا، وجود کو گھیرا اضطراب جھٹ سے دور ہوا۔ آئندہ تم جاذب لغاری کو اپنے قریب نہیں آنے دو گی، وہ تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائے گا۔ باخدا میں جس ضبط سے گزرا ہوں وہ میں جانتا ہوں، ہر بار ضبط کا مظاہرہ نہیں کروں گا۔ میری دسترس میں آئی بے جان چیز بھی مجھے کسی کی نگاہ میں برداشت نہیں۔ تم تو پھر زندہ وجود ہو جس سے دل کا ہر جذبہ جڑنے لگا۔ وہ لفظ جو نکاح سے پہلے میں نے تمہاری سماعتوں کی نظر کیے، ان لفظوں پر آج تک شرمندہ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ اپنے انہی لفظوں سے میں مکرتا ہوں، تمہیں آزادی کسی صورت نہیں کروں گا۔ میں شدت پسند انسان، اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ گزارتے میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی، اور ساری زندگی کے لیے اب میں تمہارا محافظ بنتے تمہاری حفاظت کروں گا۔ ہاتھوں کی بے باکی بڑھنے لگی، لفظ خمار میں ڈوبنے لگے، آنکھیں پورے وجود کا سفر کرتے بے باک ہونے لگیں، اور لب اس کے ہر نقش کو چومتے اب اس کی پشت پر سفر کرنے لگے۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا حسن آرا کا رخ پلٹتے، اس کی قمیض کی زپ ایک جھٹکے سے کھولتے، اس کی قمیض کاندھوں سے سرکاتے، اس کے دودھیا پشت اور کاندھوں پر اپنا لمس چھوڑتے۔ بے قابو ہو رہا تھا۔ حسن آرا کی سانسیں بھاری ہونے لگیں، اسے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال لگا۔ حارب اس کا رخ اپنی جانب کرتے، اس کے لبوں پر دسترس حاصل کرتے، اسے اپنی گود میں اٹھاتے، واش روم سے باہر کی جانب بڑھا۔ حسن آرا آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرتے، اس کی گردن میں باہیں ڈالے، اس کا ساتھ دینے لگی۔ حسن آرا کو بیڈ پر لٹاتے اس کے ہاتھوں کو جکڑے، بیڈ پر پن کرتے اس کی گردن پر جھکتے، اس کے وجود کی گہرائیوں میں گم ہوتے، اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا۔ حسن آرا ٹوٹ کر بکھرتے اس میں ہی اپنی جاہ پناہ تلاش کرنے لگے، اور وہ اسے اپنی ذات میں سمیٹتے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر گیا۔ لغاری ولا میں تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، اور یہ تقریب خاص تھی۔ جاذب لغاری نے اپنے ہر جاننے والے کو اس دعوت میں مدعو کیا تھا، کیونکہ اس دعوت میں وہ حسن آرا کو اپنی منگیتر کے طور پر متعارف کروانا چاہتا تھا۔ وسیع لاؤنج کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، وہ سیاہ ٹیکسوڈو میں ملبوس، ہاتھ میں حرام مشروب تھامے، لبوں پر حسین مسکراہٹ لیے سب سے مل رہا تھا۔ جب تمام لائٹس بند ہوئیں اور سپاٹ لائٹ سیڑھیوں کی جانب چلی، سب کی نگاہوں کا رخ سیڑھیوں کی جانب مبذول تھا۔ جاذب لغاری محبت پاش نگاہوں میں بے قراری لیے سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ سیاہ پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، گھٹنوں کو چھوتے، بالوں کو جوڑے میں قید کیے، گلابی لبوں کو سرخ رنگ سے رنگے، سبز آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیریں کھینچے، ڈائمنڈ سیٹ پہنے، وہ لبوں پر مسکراہٹ لیے سہج سہج کر سیڑھیاں اترتی، سب کی ستائش بھری نگاہوں کا مرکز بنی تھی۔ جاذب لغاری کے دل کی دھڑکنوں نے شور مچایا، وہ آج بھی اسے پہلے دن کی طرح حسین لگی تھی۔ کوئی رشتہ نہ بچا تھا اب، جو بھی تھا صرف وہ تھی، اس کی قیمتی متاع جان، جسے ایک نظر دیکھتے دل اس کے قدموں میں گرتے محبت کی غلامی قبول کر گیا تھا۔ دھیمے سروں میں گانے بج اٹھے تھے، اور اس کے دل کی ملکہ اس کی جانب مسکراتے ہوئے بڑھ رہی تھی۔ جاذب لغاری تیزی سے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ جکڑ گیا۔ اس سے قبل وہ کچھ کہتا ایک دم لغاری منشن میں شور گونج اٹھا، چاروں جانب سے گولیوں کی تھر تھراتی آوازیں گونجنے لگیں، مہمانوں میں بھگدڑ سی مچ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آرمی یونیفارم میں ملبوس سپاہی اندر آتے چاروں جانب انہیں گھیر گئے۔ جاذب لغاری کے چہرے پر خوف پھیلا۔ یہ خوف اپنی موت کا نہیں تھا، یہ خوف حسن آرا کے لیے تھا، وہ اسے نقصان نہیں پہنچنے دے سکتا تھا۔ حسن آرا جاذب نے پلٹتے خوفزدہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا، لیکن گنگ سا رہ گیا۔ وہ مسکرا رہی تھی لیکن آنکھیں نم تھیں، کانپتے ہاتھوں میں گن تھامے وہ اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حسن آرا نے اسے بے یقینی سے پکار،
جس لڑکی کو اس نے اپنی محبت کا تاج پہنایا وہ آج اس پر گن تانے ہوئے تھی۔ جاذب لغاری تلخی سے مسکرایا۔ اور ہے یقینی کا ڈرامہ نہیں کر سکتا۔ جانتی ہوں، واقف تھا میں کہ میری محبت مجھے دغا دے گی۔ جانتا تھا میں وہ آئی ہی مجھے دغا دینے کے لیے تھی۔ اس دن جب میں محبت سے تمہارے لیے گجرے لایا تھا تب تمہارے کمرے میں کسی تیسرے شخص کی موجودگی محسوس کر گیا تھا۔ تمہارے میجر کو لگتا ہے کہ اس قدر آسان ہے جاذب لغاری کو اپنے جال میں پھنسانا۔ اس کے محل میں اس کی محبت کو وہ ہاتھ لگا جائے اور جاذب لغاری غافل رہے۔ مضحکہ خیز۔ جاذب اپنی پشت سے گن نکالتے حسن آرا پر جانتے بولا۔ مینشن میں داخل ہوتا حارب رکا۔ حسن آرا پر گن تنی دیکھ اس کی سانس سینے میں اٹکی۔ قربت کی اس رات کے بعد وہ اس لڑکی کو یہاں چھوڑ گیا تھا، اس وعدے کے ساتھ وہ جلد اسے لینے آئے گا۔ کراچی کے تمام ہاسپٹلز کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی تھی، جبکہ جاذب لغاری کے خلاف کئی ثبوت حسن آرا کی مدد سے حاصل کر لیے گئے تھے۔ اعلیٰ اداروں کے حوالے کرتے اس کا انکاؤنٹر وارنٹ لیا جا چکا تھا۔ لو، آ گیا تمہارا شوہر۔ جانتی ہو حسن آرا، تمہیں یہ موقع بھی میں نے فراہم کیا، جان بوجھ کر۔ میں نے اس تقریب کو منعقد کیا تاکہ تم اپنی اصلیت دکھا سکو، مجھے بتا سکو کہ میں نے محبت کرتے خود کو کمزور کیا، میں نے محبت کرتے موت کو گلے لگایا۔ مجھے بتا سکو کہ انسان محبت میں کس قدر کمزور ہو جاتا ہے۔ مجھے مار دو حسن آرا، اس سے قبل کہ میں اس شخص کو مار دوں جس نے تمہیں مجھ سے چھینا ہے۔ گن کا رخ اب وہ حارب کی جانب کر گیا تھا۔ حسن آرا کی آنکھوں میں خوف لہرایا، حارب کو کھو دینے کا خوف۔ جاذب لغاری کی آنکھیں نم ہوں۔ یہ خوف میں اپنے لیے دیکھنے کا تمنائی تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ میں نے تو سنا تھا کسی انسان سے نہ صحیح، اس کی محبت سے ہی محبت ہو جاتی ہے۔ نم لہجے میں وہ کرب سے بولا، محبت زبردستی نہیں ہوتی جاذب، کاش تم اچھے انسان ہوتے، قاتل نہیں ہوتے جاذب۔ حسن آرا بھیگے لہجے میں چیخی، قاتل بنا نہیں بنایا گیا، مجھے بنایا گیا ایسا۔ میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ دونوں پیشے کے لحاظ سے وکیل تھے اور انصاف کے لیے لڑ رہے تھے۔ میری چھوٹی بہن کو میرے سامنے بے آبرو کرتے زندہ جلا دیا گیا۔ ایک 12 سال کا بچہ انصاف کے لیے در در بھٹکا لیکن نہیں ملا انصاف۔ ان اداروں نے مجھے انصاف نہیں دیا۔ کسی کو یقین نہیں ہوا مجھ پر، تو بتاؤ کیا کرتا میں؟ لے آیا ایک شخص اس اندھیری دنیا میں جہاں خون اور غارت عام سی بات ہے۔ نہیں نکل سکتا، نکلنا چاہوں بھی تو نہیں نکل سکتا۔ مار دو حسن آرا مجھے، سمجھو مجھے نجات دلا رہی ہو اس جہنم بھری زندگی سے۔ خدا کی قسم میں اف نہیں کہوں گا، لیکن اگر تم نے چھوڑا تو میں تمہیں سب سے پہلے اس شخص سے چھینتے درندہ بن جاؤں گا۔ کرب سے کہتے وہ دھاڑا۔ حسن آرا نے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ محبت کسی کے لیے طاقت اور کسی کے لیے کمزوری ہے، اور میری محبت میری کمزوری ہے۔ یقین کرو تمہارے علاوہ اور کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ جاذب لغاری کو مار سکے۔ تم محبت، تمہیں اجازت ہے، تمہارے ہاتھوں مرنا قبول ہے مجھے حسن آرا۔ زیادہ وقت نہ دو یار، میں پھر جاؤں گا، اپنے لفظوں سے مکر جاؤں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے چھین نہیں پائے گی۔ یہاں خون کی ندیاں بہہ نکلیں گی، اور سب سے پہلے نکلنے والا خون تمہارے میجر کا ہوگا۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ حسن آرا نے نفی میں سر ہلاتے ٹریگر پر انگلی کا دباؤ ڈالا۔ عشق ہو تم جاذب لغاری کا، اور جاذب لغاری آج اپنے عشق کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لبوں پر مسکان لیے کہتے اس نے آخری لفظ ادا کیا ہی تھا، اور حسن آرا گولی چلا چکی تھی۔ گولی جاذب لغاری کے دل پر لگی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے زمیں بوس ہوا تھا۔ دل کے مکی نے دل کا نشانہ لیا تھا۔ حسن آرا روتے ہوئے گن خود سے دور پھینک چکی تھی۔ حارب فوراً اس کی جانب بڑھتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ تقریب میں آئے تمام افراد اب حراست میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بظاہر ملک کے وفادار بنے پھرتے تھے، لیکن اصل میں ملک کے غدار تھے۔ حسن آرا روتے ہوئے حارب کے سینے سے لگی تھی۔ حارب اسے خود میں بھینچتے بے تاثر نگاہوں سے جاذب لغاری کی بے جان وجود کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھا تھا اس کا پلان تھا، لیکن اصل میں جاذب لغاری نے خود تمام پلان ترتیب دیتے اپنی موت کو بلایا تھا۔
6 سال بعد۔ مما مما میٹ مائی بیسٹ فرینڈ جازب۔ آج پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے 5 سالہ بیٹی عروہ کو ٹیچر سے بات کر رہے تھے جب عروہ ان کے نزدیک آتے بولی۔ حسن آرا ایک جھٹکے سے اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ حارب بھی فوراً اپنی بیٹی کی جانب متوجہ تھا جو اپنے ساتھ آئے بچے سے ملوا رہی تھی۔ حسن آرا اس بچے کی سیاہ آنکھیں دیکھتے کئی پل کچھ بول نہ پائی۔ ماضی کی ایک فلم کی مانند اس کی نگاہوں کے سامنے چلنے لگا۔ حسن آرا، اس بچے کی پکار پر حسن آرا کا دل دھڑکا۔ حسن آرا نے حارب کی جانب دیکھا جس کے تاثرات سرد تھے۔ آرا، اسے جازب لغاری کہتا تھا۔ آپ کو ہمارا نام کیسے پتا؟ حسن آرا نے اپنی آواز میں شامل ہوتی نمی پر قابو پایا۔ عروہ نے بتایا، آپ کا نام حسن آرا ہے، اسی لیے میں نے آرا بلایا۔ وہ بچہ معصومیت سے بولا، ماما یہ جازب ہے اور یہ مجھے کسی اور کے ساتھ کھیلنے ہی نہیں دیتا۔ عروہ نے منہ بناتے کہا، کیونکہ تم میری ہو۔ جازب نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا۔ حسن آرا مسکرا دی، چلو میرے ساتھ کھیلتے ہیں۔ جازب عروہ کا ہاتھ حق سے تھامتے وہاں سے چلا گیا۔ حسن آرا مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آج بھی آنکھیں اس شخص کو یاد کرتے نم ہوئی تھی۔ حسن آرا، وہ شخص زندہ بھی میرا خون جلاتا رہا تھا اور مرنے کے بعد بھی۔ حارب سرد لہجے میں گویا ہوا، حارب، ہماری محبت، ہمارا عشق، ہمارا سکون صرف آپ ہیں۔ رہی بات آنکھیں نم ہونے کی، یہ انسانیت ہے۔ ہم دل سے چاہتے تھے جازب لغاری سیدھی راہ چنتے، قتل و غارت گری چھوڑ دے۔ ہم جب انہیں یاد کرتے ہیں ہمیں ہمارے ہاتھ خون سے رنگے محسوس ہوتے ہیں۔ حسن آرا بھیگے لہجے میں گویا ہو، ماضی کو بھول جانا ضروری ہے حسن آرا۔ تم نہ مارتی تو وہ میرے ہاتھوں مر جاتا۔ اس کی موت تو لکھی جا چکی تھی، لیکن اس نے تمہارے ہاتھوں اپنی موت قبول کی۔ ماضی کو بھول جاؤ میری جان۔ ماضی حال اور مستقبل کا دشمن ہوتا ہے، یہ ہمیں آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ حارب اسے اپنے سینے سے لگائے محبت سے بولا۔ دونوں کی نگاہیں گراؤنڈ میں کھیلتے عروہ اور جازب پر مرکوز تھیں۔ وہ دونوں آسودگی سے مسکرا دیے۔ دو دل ملتے اپنی محبت کی منزل حاصل کر لیتے ہیں، تو وہیں ایک تیسرا دل بھی ہوتا ہے جو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے جازب لغاری۔